तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। मक्का में प्रोजेक्ट के काम कुछ आसान हुए तो मैंने वालिदैन को उम्रे और हज के लिए बुलाया। उम्रे के बाद वो हज के इंतज़ार में मेरे साथ जद्दा में रह रहे थे। उस दौरान मुझे माजी के एक वादे की एक दोस्त से तकमील करानी थी। जब मैं कराची में रहता था तो मेरा दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें कई का ताल्लुक़ मेरे गांव से था। उनमें फ़रीद ख़ान, ख़ैस्ता गुल, शाहिदुल्लाह, सखी जमाल और ज़रख़िताब बहुत करीब थे। सब बहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे। हम सब का अक्सर फ़ारिग वक्त एक साथ गुज़रता था। घूमना फिरना, लतीफ़ाबाजी, खाना पीना अक्सर साथ होता था। इन दिनों हम लोगों ने ईद से पहले एक साथ जूते ख़रीदे तो मैंने फ़रीद ख़ान को कहा कि पैसे तुमने देने हैं, क्योंकि हम में से गांव में सबसे ज़्यादा जायदाद वाले तुम हो। वो हंसकर कहने लगा कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, आज से पूरे 10 साल के बाद आपको जिस किस्म के भी जूते पसंद होंगे वो मैं लेकर दे दूँगा। मैंने वो तारीख़ अपनी डायरी में लिख ली और इस बात को अब 10 साल पूरे हो चुके थे। कई साल से मसरूफ़ियत की वजह से किसी से रब्ता नहीं हुआ था, मगर अब मैंने वक्त निकालना था। अगले हफ्ते फ़रीद ने मेरे लिए दुनिया के सबसे महंगे जूते ख़रीदने थे। मैंने गांव से पता कराया तो पता चला कि फ़रीद आजकल सऊदी अरब के एक इलाके कुरैयात में रहता है, जो सऊदी अरब के शमाल में उर्दन के सरहद के करीब वाक़ है। मैंने दिए गए टेलीफ़ोन नंबर पर पैगाम दे दिया कि मैं अपने जूते लेने आइंदा जुम्मे को आपके पास आ रहा हूँ। उन दिनों सऊदी अरब के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ख़ास इजाज़तनामे की ज़रूरत होती थी। सीमेंस के काम चूँकि मुख्तलिफ़ शहरों में होते थे, इसलिए हर 6 महीने बाद हमें एक आम इजाज़तनामा दिया जाता था जिसमें सारे शहर दर्ज होते थे। इन दिनों में आसानी के लिए सऊदी अरब के उमूमी नक्शों के अलावा सारे शहरों के नक्शे मैं अपनी गाड़ी में साथ रखता था, जो कमाली होशियारी से ऐसे कागज़ पर छापे जाते थे कि एक मखसूस तादाद में खोलने और बंद करने से फ़ोल्डिंग की जगह से पट जाते थे और दोबारा ख़रीदने पड़ते थे। जुम्मे को मेरे ख़्याल में जुमेरात का दिन था, शायद किताब में मैंने गलत लिखा है, किताब में मैंने जुम्मा लिखा है, जुमेरात का दिन था, क्योंकि मैं जुमेरात को गया था और जुम्मे को वापस आया था। जुमेरात को नाश्ता करके सुकून से गाड़ी में निकलने से पहले मैंने कुरैयात का नाम उमूमी नक्शे में पढ़ लिया था और सोचा था कि इस इलाके में पहुंचकर फिर तफसीली जगह को देख लूँगा। नक्शे पर अंगूठे से स्केलिंग करके मैंने फासला नाप लिया था, जो कि तकरीबन 800 किलोमीटर बनता था। मेरा अंदाज़ा कोई 8 घंटे ड्राइविंग का था। मदीना से तबूक का एग्ज़िट लेकर मैंने गाड़ी रोकी और कुरैयात का कस्बा नक्शे में ढूंढने लगा। जहाँ कुरैयात लिखा हुआ नज़र आ रहा था वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। मैं रोड के साथ साथ नक्शे में आगे देखता गया। कोई 400 किलोमीटर के बाद भी कोई आसार नहीं थे। फिर इराक़ और उर्दन के दरमियानी पट्टी छान मारी। मज़ीद कोई 300 किलोमीटर दूर मुझे बिल्कुल उर्दन के सरहद पर कुरैयात का कस्बा नज़र आया था। मेरे इब्तिदाई अंदाज़े और असल फासले में 700 किलोमीटर का फ़र्क था, जिसमें से 400 तय हो चुका था, सिर्फ 1100 मज़ीद बाकी था। खैबर के बाद एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुक कर 10 बजे की चाय पी और फिर रवाना हुआ। अलजौफ़ के करीब दोपहर का खाना खाया और एक गाय मार्का पोलैंड का है मेरे ख़्याल में, वो दूध की बनी हुई टॉफ़ियों का थैला पैसेंजर सीट पर रख लिया। जब कुरैयात पहुंचा तो शाम के 6 बज रहे थे। सीट पर पड़ा हुआ टॉफ़ियों का थैला खाली हो चुका था। जब मैं गाड़ी से उतरा तो हुड से भाप निकल रही थी। रेडिएटर का पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। मुझे उस दिन टेंशन में ड्राइविंग और ईटिंग दोनों की समझ आ गई थी। तकरीबन 10 साल बाद अपने दोस्त फ़रीद से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। जूतों के बहाने मुलाकात की एक सूरत निकल आई थी। कुरैयात चूँकि सऊदी अरब के शमाल में वाक़या है, इसलिए गर्मियों में ज़रा कम गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। नलकों का पानी भी इतना ठंडा होता है कि उससे हाथ तक धोना मुश्किल होता है। सर्दियों में लोग कई लेयर्स के गर्म कपड़े पहनते हैं
اور گرم اے سی یا ہیٹر چلاتے ہیں۔ قریات کے قصبے کے ارد گرد علاقوں میں زیتون کے باغات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف فصلوں، سبزیوں اور چارے کے لیے بڑے بڑے گول کھیت بنائے جاتے ہیں جن کا زیر زمین پانی پر انحصار ہوتا ہے۔ یہاں پر اس زمانے میں ضلع صوابی کے مختلف علاقوں کے لوگ بھی برسر روزگار تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے گاؤں کے دوست فرید خان بھی تھے۔ میں نے رات فرید اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ گزاری اور صبح سویرے گاڑی کا آئل پانی وغیرہ چیک کر کے اور درست کر کے واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ فرید کے وہاں پر ہوتے ہوئے میں مختلف اوقات میں کئی دفعہ اس کے پاس گیا۔ ہر دفعہ بہت اچھا وقت گزرا اور پرانی یادیں تازہ کیں۔ جدہ میں سیمنز ترقی کر رہی تھی اور جیسے جیسے کمپنی گرو کر رہی تھی اسی طرح ہمیں بھی آگے بڑھنے کے مواقع مل رہے تھے۔ اس دوران میں نے جدہ میں جرمن قونصل خانے کے زیر اہتمام جرمن لینگویج کورس میں داخلہ لیا۔ چونکہ مختلف شہروں میں آنا جانا ہوتا تھا اس لیے کئی کلاسیں مس ہو گئیں۔ جب جس کا انسٹرکٹر نے نوٹس لیا تھا، سارے استاد اپنے شاگردوں پہ نظر رکھتے ہیں، جس دن میں لوگوں کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کے سرٹیفکیٹ کا انتظار کر رہا تھا تو انسٹرکٹر نے میرے نمبر آنے سے پہلے ہی مسکراتے ہوئے کہا کہ سر آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، میں نے آپ کو مشکل سے ہی کلاس میں دیکھا ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا تھا کہ ٹھیک ہے سر، آپ وہ پھر ہمارے آفس لے آئیں گے۔ یہ ایک مذاق تھا، مگر پھر میں نے ذرا تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص ہمارے ہی ایک پروجیکٹ پر سائٹ سپروائزر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے۔ میں نے اس کے باس سے بات کی کہ آپ کے پروجیکٹ پر ایک شخص میرا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا فکر نہیں کرے سر، میں اس کو کل آپ کے آفس بھیج دوں گا۔ اگلے دن وہ انسٹرکٹر میرے آفس آئے، اجازت مانگی، سر سرٹیفکیٹ مجھے دیا اور ساتھ میں مجھے ان شہرائے آفاق جملوں سے نوازا جس کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں ہے۔ مسٹر خان، this is your certificate. Go to hell with it. You will never be able to speak German. مسٹر خان، یہ تمہارا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ، تم کبھی بھی جرمن نہیں بول سکو گے۔ اس کی یہ بات لفظ بلفظ درست ثابت ہوئی۔ اتنا عرصہ جرمنی میں گزار کر اور جرمن لوگوں کے ساتھ معاملات کے بعد بھی میں بہت کم جرمن بول سکتا ہوں۔ سیمنز کے ایک پروجیکٹ کی تیاری اور تربیت کے لیے جو سابولا ایڈیبل آئل کے پلانٹ کے اپگریڈیشن سے متعلق تھا، میں ایک بار پھر جرمنی کے شہر رلانگن گیا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے ورنر فون سیمنز نے تقریباً 1.5 صدی پہلے اپنے کام کا آغاز کیا تھا اور سیمنز کی بنیاد رکھی تھی۔ اس شہر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں جب لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سیمنز میں کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں باقی کچھ بتا دیں۔ سیمنز کے جس ڈویژن سے ہم نے ٹیکنیکی مدد لینی تھی، میرے خیال میں وہ ANL A4 تھی۔ وہاں میں نے ایک جرمن انجینئر پال ریگس کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا۔ میں PLC پروگرام لکھتا تھا اور وہ کورس LSC کی گرافکس اور سسٹمز کمیونیکیشن پر کام کر رہا تھا۔ پال ایک دوپہر میری ٹیبل پر آیا اور میرے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ کر کہنے لگا، نو وے، یہ پروگرام کام نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟ کیسے کام نہیں کرے گا؟ تم دیکھ لینا، یہ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ 100 سیگمنٹس کے پروگرام میں صرف ایک اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ کو ایک سیگمنٹ دیکھ کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر غصے میں چلا گیا۔ صبح آتے ہی میرے پاس آیا اور کہا کہ معاف کرنا، کل میری کمیونیکیشن کام نہیں کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ کسی اور شخص کو بھی اس فکر کے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کر دوں کہ اس کا پروگرام بھی غلط ہے۔ پال ریگس کے حوالے سے 2 باتیں اور یاد ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سیکشن میں لے گیا جس میں زیادہ تر لڑکیاں پروگرامز لکھ رہی تھیں۔ ان کی ہیڈ کا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ ان کے لکھے ہوئے پروگرام میں آپ بآسانی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کب ان کا شوہر سے جھگڑا ہوا تھا، کب وہ بیمار تھی اور کب ان کا گھوڑا بیمار تھا اور کب ان کا بچہ رو رہا تھا۔ باقی لڑکیوں کے بارے میں
اس نے بتایا کہ یہ خواتین بار بار میرے پاس آتی ہیں اور کسی نہ کسی سسٹم کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی ہیں. جب میں انہیں کچھ نہیں بتاتا تو پھر یہ جا کر سسٹم کا مینول پڑھتی ہیں. ارلنگن ایک چھوٹا شہر ہے جس میں زیادہ سیمنز کے آفیسز ہیں. ارد گرد کے علاقوں میں مشہور شہر نورمبرگ واقع ہے جو دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا. آج کل سیمنز کے پروڈکشن سے متعلق دفاتر یہاں واقع ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے خوبصورت قصبے، جھیلیں، جنگل، پارک اور دریا موجود ہیں. ارلنگن میں اپنی تربیت جو کورس LSC اور ریڈنڈنٹ PLCs اور اس ڈپارٹمنٹ کے مخصوص اپلیکیشن کاسٹومات پر ہوئی تھی پوری کر کے میں واپس جدہ آ گیا. انہی سالوں میں کسی دن ہم سیمنز کے CEO کے ساتھ جدہ کے ایک انڈسٹریل ایگزیبیشن میں گئے. وہاں پر مختلف کمپنیوں کے سٹال لگے ہوئے تھے جس میں سے ایک مائکروسافٹ کا بھی تھا. اس سٹال پر MS-DOS کی ڈسکٹس پڑی ہوئی تھی اور کوئی شخص موجود نہیں تھا. ہم میں سے تقریباً سب نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ کیا بیچ رہے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ DOS ہر جگہ فری میں دستیاب تھا. ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی تھی یہ کمپنی فائدہ کیسے کرے گی. ساتھ میں ہمیں سیمنز کے اندر ایسے آپریٹنگ سسٹم دستیاب تھے جن کے بارے میں اس وقت مائکروسافٹ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. یہ سب کچھ عرصے کے بعد بالکل غلط ثابت ہونے والا تھا اور مائکروسافٹ نے کچھ ہی عرصے میں یہ ثابت کرنا تھا کہ دنیا ان کے آپریٹنگ سسٹمز کے بغیر مشکل سے ہی چلے گی. اس دوران میں بیک وقت 7 پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا جو بالترتیب مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ اور ریاض میں واقع تھے. ان کی تفصیل میں وقتاً فوقتاً موضوع کے ساتھ ہم آہنگی کو دیکھتے ہوئے بیان کرتا رہوں گا. مائکروسافٹ نے اس سال ونڈوز 3.11 ریلیز کی تھی اور کچھ اور ریلیزز کے بعد ونڈو 95 کا اعلان کر دیا تھا. یہ دیکھتے ہوئے سیمنز نے اپنے ایک مانیٹرنگ اور کنٹرول کے سافٹ ویئر کورس LSB کو فلیکس OS سے بدل کر ونڈوز کے پلیٹ فارم پر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب مجھے اس سسٹم کی ٹریننگ کے لیے نیدرلینڈ کے شہر زوٹرمیر جانا تھا. نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. ہالینڈ کو اکثر ہم ٹی وی پر کچھ ڈیری پروڈکٹس کے اشتہارات میں دیکھتے تھے جس میں بہت خوبصورت سبززاروں، پھولوں، پھونچکھیوں اور اچھی گایوں کو دکھایا جاتا تھا. کچھ خوبصورت بچوں کے سروں پر پھول لگے ہوتے تھے. جرمنی میں اگرچہ میں لندن میں کچھ ڈچ یعنی ہالینڈ کے رہنے والے ساتھیوں سے ملا تھا اور ان کی بے ساختگی اور دوستانہ برتاؤ کا مذاق تھا، مگر اب میں خود یہ سب کچھ ہالینڈ میں دیکھنے والا تھا. جدہ سے لفتانسا کے جہاز میں فرینکفرٹ اور پھر فرینکفرٹ سے ایمسٹرڈم پہنچا. ایمسٹرڈم سے ڈی ہیگ کے لیے بذریعہ ٹرین سفر کیا. ڈی ہیگ سے زوٹرمیر کے نواح میں ہمارے لیے بیسٹ ویسٹرن ہوٹل میں رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا. اس تربیت میں حصہ لینے کے لیے میرے ساتھ کینیڈا سے آئے ہوئے 3 مزید انجینئر بھی شامل تھے. پہلے دن میں ٹیکسی سے دفتر پہنچا. ہمارے ایک انسٹرکٹر کا نام ایلن کمار تھا جو بظاہر ہندوستانی نام لگتا ہے مگر یہ شخص خالص ہالینڈ کا رہنے والا تھا. یہ نام محض ایک اتفاق تھا. کینیڈا کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ اتنے اچھے موسم اور خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھایا جائے اور باقی دنوں کا دفتر آنا جانا پیدل ہی کیا جائے. ان راستوں کی خوبصورتی ناقابل بیان تھی. ہم پھولوں کے کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں پر چل کر آگے ایک سرنگ کے ذریعے ہائی وے کو کراس کرتے، پھر کچھ پارکوں، سبززاروں اور قصبوں سے گزر کر دفتر پہنچتے. ہفتہ اور اتوار کو یا تو ڈی ہیگ کے ساحلی شہر گھومنے جاتے یا پھر ایلن کمار اور اس کی بیوی کے ساتھ ایک قریبی جھیل میں ان کی اپنی بادبانی کشتی میں گھومتے، مل کر کھانا کھاتے اور دنیا کی سیاست اور اسلام اور دنیا میں اس کے کردار پر گفتگو کرتے. دفتر جاتے ہوئے ایک کینیڈین دوست اکثر میرے پورے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے مذاقاً کہتے کہ ہمیں ان ٹانگوں کا دیدار کب نصیب ہوگا. یہ آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہے، یہ میرا ہمیشہ جواب ہوتا تھا. ہمارے دوسرے انسٹرکٹر کا نام جان بیکر تھا جو ہیومن مشین انٹرفیس اور PLC پروگرامنگ کا
प्रोग्रामिंग इंटरफेस का माहिर था और उस टीम का हिस्सा भी था जो विंडोज़ बेस्ड HMI के खुदुखाल तय कर रही थी, जिसने सनती खुदकारी की दुनिया में आइंदा बरसों में इनकलाब बर्पा करना था। टीवी में देखे हुए मनाजिर हकीकत के सामने हीच थे। याद रहे कि हालैंड सतह समंदर से कुछ नीचे है और हर तरफ से बड़े बड़े पश्तों के ज़रिए ज़मीन का बचाव किया जाता है। पुराने ज़माने की हवा से चलने वाली पूंछक्कियाँ इस वक्त तक जगह जगह मौजूद थी। ज़ुटरमीर में तरबियत मुकम्मल करके मैं दोबारा जद्दा आ गया। हालैंड से वापस आकर मैंने दोबारा कराटे क्लब में दाखिला लिया। शाम में क्लासें होती थी। सुबह नमाज के बाद पाबंदी के साथ दर्स कुरान में शामिल होता और अक्सर जुमेरात और जुम्मा को अपने कुछ साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ताइफ, अबहा वगैरह चला जाता था। हमारे एक दोस्त के वालिद वादी अद्दवासर में रहते थे और हम कभी कभी उनसे मुलाकात के लिए भी वहाँ चले जाते थे। वादी अद्दवासर सऊदी अरब के जुनूब मशरक़ में रुबल खाली के शुरू में वाक़या है, जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा नाकाबिल रिहाइश सहरा है। हमारे एक दोस्त का भाई का पाकिस्तान में इंतकाल हुआ था और हम 3 लोग उसके वालिद के पास इस सिलसिले में जद्दा से वादी दवासर जा रहे थे। ये सफ़र बग़ैर किसी तैयारी, प्लान या पेशगी आराम के शुरू किया गया था। हुआ ये कि दफ्तर से निकलकर मैं कराटे क्लब गया। शाम को दोस्तों को खाने पे बुलाया। आधी रात तक जागते रहे। फिर 3 घंटे आराम के बाद मैं मक्का मुकर्रमा चला गया। तवाफ़ और फजर की नमाज के बाद ताइफ के रास्ते वादी दवासर रवाना हुए। बलरजशी में दोपहर का खाना खाया और फिर आगे चले गए। याद रहे कि इस सफ़र में हमने एक साथी मौलाना फजल वाहिद को सफ़र का अमीर बनाया था। असर के बाद हम लोग वादी दवासर से तकरीबन 120 किलोमीटर पहले जा रहे थे कि मुझे गनूदगी में कोई तेज़ी से आवाज़ देने लगा, ओए ओए ओए। जब मैंने सामने देखा तो गाड़ी फुल स्पीड से रोड के किनारे दौड़ रही थी और बिल्कुल सामने एक साइन पोस्ट था। मैंने गाड़ी को तेज़ी से उल्टे हाथ पर घुमाया और फिर करेक्शन के लिए सीधे हाथ पर। गाड़ी उलट गई और लुढ़कती हुई काफ़ी दूर चली गई। याद रहे कि उन दिनों मेरी औसत स्पीड 160 किलोमीटर फी घंटा होती। हादिसाते गम से है इंसान की फितरत को कमाल, गाज़ा है आईने दिल के लिए गर्दे मलाल। एक शोर का तूफान था। हर किस्म की आवाज़ें गाड़ी के अंदर से आ रही थी। जो चीज़ बार बार मुझे महसूस होती थी वो मेरी बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर एक मखसूस चोट थी जो कोई 7 दफ़ा महसूस हुई और हर दफ़ा लुढ़कने पर, बल्कि ज़मीन पर पटखे जाने पर रेत से लगने की चोट थी। बाद में पता चला कि जिस्म रेत से इतनी तेज़ी से टकराता रहा था कि कपड़ों में रेत ने घुस कर जिस्म पर निशान डाल दिए थे। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बंद हुई। आखिरी छोटी छोटी चीज़ें गिरने की आवाज़ें आईं। फिर हवा चलने की हल्की सी आवाज़ आने लगी। मैं सोच रहा था कि शायद ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया है। न मुँह से अल्लाह का नाम निकला, न कलमा पड़ा। अब मैं अगले मरहले के इंतज़ार में था कि क्या पेश आता है। कि सर पर कुछ गर्म लिक्विड का एहसास हुआ, फिर कुछ दर्द महसूस हुआ। यह एहसास तो ज़िंदगी का लगता है, मैंने सोचा। फिर गर्दन फेर कर पैसेंजर सीट की तरफ देखा जहां मौलाना फजल वाहिद का सर और हाथ हवा में नीचे लटके हुए थे और चेहरे पर एक बड़ा काला दाग था। असल में गाड़ी उल्टी पड़ी थी, मगर सीट बेल्ट्स की वजह से हम गाड़ी के पिंजर के अंदर लटके हुए थे। इसी पोजीशन में मैंने फजल वाहिद से पूछा कि कहीं जिस्म में दर्द महसूस हो रहा है। उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये देखो तुम्हारी इमारत में हमारे साथ क्या हो गया। उसने छूटते ही कहा कि शुक्र करो कि मेरी इमारत में ज़िंदा बच गए। मैं अभी तक किसी की इमारत में नहीं मरा, ज़्यादा अतराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया और उसके बाद गाड़ी से निकला और फजल वाहिद को गाड़ी से निकलने में मदद दी। अब हमने तीसरे साथी
جو پچھلے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ وہ نہ سیٹ میں تھے نہ گاڑی کے آس پاس۔ میں نے جلدی سے اس راستے پر دیکھا جہاں سے گاڑی روڈ سے لڑک کر یہاں تک آئی تھی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ گاڑی سے آگے کوئی 30 میٹر دور دھول میں اٹا ہوا نور الحق بے دم پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس کی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ کچھ محنت کے بعد وہ ہوش میں آیا اور فوراً کھڑے ہونے کی کوشش میں دوبارہ گرنے لگا۔ ہم نے اس کو ریت پر لٹا دیا۔ اس وقت تک روڈ پر جانے والی گاڑیاں رکنا شروع ہوئی اور کوئی 10-12 لوگ ہمارے پاس آ گئے۔ میں نے پہلے 2 گاڑیوں کے ساتھ نور الحق اور فضل واحد کو بھیج دیا اور خود ایک پرانے پک اپ والے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس علاقے میں لوگوں کے لیے کسی بھی گاڑی کو ایمبولینس کے طور پر استعمال کرنے کے اسٹینڈنگ آرڈرز موجود ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے، بلکہ اگر کوئی چاہے تو اسپتال والے اس خدمت کے پیسے بھی دیتے ہیں۔ میرے سفید کپڑے سر سے نکلنے والے خون سے تقریباً سرخ ہو چکے تھے اور الٹے ہاتھ، بازوؤں اور ٹانگوں پر بھی چھوٹے بڑے زخم تھے، مگر کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ بس وہ گاڑی آہستہ چل رہی تھی اور راستے میں اس کا ایک ٹائر بھی پنکچر ہوا تھا اور وہ شخص نماز کے لیے بھی رکا تھا۔ یہ اصل میں بکریاں لے جانے والی ایک پک اپ تھی جس کے پیچھے بکریاں تھیں اور اگلی سیٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی رات کے 9 بجے ہم لوگ اسپتال پہنچے۔ اسپتال میں چیک اپ ہوا اور ابتدائی طبی امداد دے دی گئی۔ پورے جسم کا ایکس رے ہوا، جو میرا اور فضل واحد کا تو صحیح تھا، مگر نور الحق کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اس کا ایک تو کالر بون ٹوٹ گیا تھا اور اسکل انجری کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مسلسل بے ہوش تھا۔ میں اسپتال کے کمرے تک محدود تھا اور ایک پولیس آفیسر کو کمرے کے دروازے پر بٹھا دیا گیا تھا، جس نے میری آئی ڈی، گاڑی کے کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ مجھے اسپتال کے جو کپڑے دیے گئے تھے ان کا ڈیزائن مجھے پسند نہیں تھا۔ اصل میں اس طرح کے کپڑے میں نے کچھ مصریوں کو پہنتے ہوئے دیکھا تھا، بہرحال پہننے پڑ گئے۔ ایک ہندوستانی نرس نے کچھ بات چیت کی تھی، ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگرچہ تمہارے زخم کوئی زیادہ نہیں ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اسپتال میں رکھ سکیں۔ کیوں؟ اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے جانا چاہیے۔ جیسے ہی ہم تمہیں ریلیز کریں گے، یہ پولیس والا تمہیں جیل لے جائے گا، یہ اسی لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ نور الحق کا والد اور کچھ اور ساتھی ملاقات کے لیے آئے اور پولیس والوں سے بھی بات کی، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف اس صورت میں آزاد ہو سکتا ہے جب نور الحق ہوش میں آئے گا اور جج کے سامنے بیان دے کر اسے بری ذمہ قرار دے گا۔ نور الحق تو جمعے کو ہوش میں آ گیا، مگر جج صرف اتوار کو دستیاب تھا۔ جمعے کو میں نے اس نرس سے کہا کہ مجھے جانا ہے، میری ڈسچارج کی فارمیلٹی پوری کر دیں۔ اس نے یاد دلایا کہ آپ اریسٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کم از کم یہ عجیب قسم کے کپڑے تو نہیں پہننے پڑیں گے۔ اس نے کاغذات بنوائے اور ایک دراز سے میرے سفید پاکستانی کپڑے نکالے۔ جب میں نے کپڑے پہن لیے اور واش روم سے باہر آیا تو مجھے دیکھ کر وہ ہندوستانی نرس پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اصل میں وہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور خون اور مٹی کا ایک ملغوبہ اس پر جگہ جگہ ملا ہوا تھا۔ دراز میں لپیٹ کر رکھنے کی وجہ سے مزید ایسا حشر ہو گیا تھا جیسے گڑے میں رکھے گئے ہو، چھپمنگی کی یخی۔ اور اب ان کپڑوں کے اندر ایک ایسا عجیب مسکراتا ہوا شخص تھا جس کے سر، ہاتھوں اور ایک ٹانگ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ یہ منظر اس نرس کو رلانے کے لیے کافی تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے سپروائزر سے بات کر کے وہی کپڑے آپ کو دے دوں گی جو آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ کیا میں انہی کپڑوں کی وجہ سے اس اسپتال کی بجائے جیل کو ترجیح دیے؟ کمرے سے نکلتے ہی پولیس آفیسر میرے ساتھ ہو لیا اور ایک گاڑی میں قریبی پولیس اسٹیشن کے ڈیٹینشن سینٹر میں لے گیا، جہاں پر پہلے سے کوئی 20 قیدی موجود تھے۔ یوں بھی دستور گلستاں کو بدل سکتے ہیں کہ نشے من ہو عنادل پہ گراں مثل قفس۔ ہسپتال سے نکلنے کا میرا فیصلہ اس حقیقت پر مبنی تھا کہ سہولت کی ان لوگوں کو ضرورت ہے جو گھر یا جیل میں نہیں رہ سکتے۔
میں کے اخبار بھی پڑھتا رہتا تھا اور پاکستان میں اکثر پہنچ والے سیاسی قیدیوں کو جیل سے بچ کر اسپتال میں پناہ گزین رہنے کی کہانیوں سے واقف تھا، اس لیے میرے لیے اسپتال میں آرام کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ اور بات تھی کہ یہ فلسفہ نہ اس مہربان انڈین نرس کو سمجھا سکتا تھا، نہ قومی غیرت کی وجہ سے پاکستان میں استعمال ہونے والی اس خرابی صحت والی ٹرک پر اداکاری کر سکتا تھا۔ اب میرے پاس جو کہانی میں بتانے کا آپشن رہ سکتا تھا وہ عجیب قسم کے کپڑوں کا تھا، جو واقعی سچ بھی تھا، سو میں نے بیان کر دیا۔ جیل کے حال میں یمن، مصر، فلپائن، انڈیا اور شام کے لوگ تھے، جو تقریباً سب ٹریفک حادثات سے متعلقہ معاملات میں یہاں وقتی طور پر رکھے گئے تھے۔ کھانے پینے کا جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پولیس اہلکار بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ سعودی عرب میں قیدیوں کو قابل ہمدردی اور معذور سمجھا جاتا ہے، اور ان کی سزا اپنی جگہ، مگر ایک انسان کی حیثیت سے لوگ ہمیشہ ان کی خیرخواہی کا سوچتے ہیں، بلکہ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے بہت سارے لوگ تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جرمانے یا دیت کے رقوم ادا کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، سعودی عرب میں اسپتال، پولیس اسٹیشن اور جیل کے علاوہ باقی ادارے بھی ایک مربوط نظام کے تحت کام کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کی طرح یہاں بے ہنگم واقعات اور بدنظمی دیکھنے میں نہیں آتی، نہیں کسی بڑے عہدے والا شخص اداروں کے معاملات میں دخل اندازی یا سفارش وغیرہ میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ میرے اب تک کے ذاتی تجربے کا نچوڑ ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوں، مگر مجموعی طور پر یہ نظام بہترین طریقے سے زیر عمل ہے۔ 2 دن جیل میں گزارنے کے بعد عدالتی کارروائی اور فیصلے کے نتیجے میں، جس کی بنیاد نور الحق کا بیان تھا، میری رہائی عمل میں آئی۔ جس دن ہم لوگ جیل اور اسپتال سے نکل کر نور الحق کے والد کے ساتھ ان کی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے تو مردان کے 2 ساتھیوں کو ایک پیٹرول پمپ پر ایک سعودی ڈرائیور کے ساتھ بڑی شیورلیٹ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ سعودی ڈگی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ ابھی تو یہ ٹھیک تھی، بہرحال ڈگی نہیں کھولی، اور اس نے ان ساتھیوں کے سوٹ کیس ایک دوسرے کے اوپر پچھلی سیٹ پر رکھ لیے اور ایک ساتھی کو آگے اور دوسرے کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ ہم نے ان کو الوداع کہا اور یہ لوگ پاکستان جانے کے لیے ریاض ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اصل میں یہ ان 3 لوگوں میں سے 2 تھے جنہوں نے ہمارے حادثے کا سن کر اپنی اگلے دن کی فلائٹس کینسل کر دی تھیں اور ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ کے لیے آ گئے تھے۔ آج ان میں سے 2 جا رہے تھے، جبکہ ایک نے اب بھی یہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہماری تباہ شدہ گاڑی کے کاغذی کارروائی پوری نہ ہو اور ہماری جدہ بخیریت روانگی نہ ہو جائے، وہ ادھر ہی رہے گا۔ یہ مخلص لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف یہ سن کر کہ کسی پاکستانی کو دشواری ہے، اپنی ساری مصروفیات معطل کر دی تھی۔ بدقسمتی سے اب ان تینوں کے نام مجھے یاد نہیں، مگر یہ یاد ہے کہ وہ مردان کے رہنے والے تھے۔ 2009 میں میں نے وہاں جا کر اس آخری والے شخص کی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکام رہا تھا۔ اس دن ہم لوگ اس آخری ساتھی کے رہائش گاہ پر گئے۔ فجر کے وقت ایک سعودی شخص یہ بری خبر لے کر آیا کہ ان 2 ساتھیوں کی گاڑی کا لیلہ الافلاج کے قریب، یہ وہی جگہ ہے جو لیلہ کا شہر ہے، کے قریب اونٹ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں اگلی سیٹ پر بیٹا ساتھی اور ڈرائیور تو جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ پچھلے سیٹ پر بیٹے ساتھی کو ان سوٹ کیسز کی وجہ سے اللہ نے بچا لیا تھا۔ بہرحال چند دن ہم وہاں رہے۔ اس دوران وہ گاڑی جس کی اصل قیمت 35,000 ریال تھی، خوشی خوشی 2,000 میں بیچ دی اور اس کے نمبر پلیٹس وغیرہ ٹریفک پولیس کے دفتر میں جمع کرا دی، جہاز کا ٹکٹ لیا اور جدہ پہنچ گئے۔ تباہ ہونے والی گاڑی ٹویوٹا کمپنی کی اس گاڑی کا برانڈ نیم کرونا تھا، جو بعد میں عالمی وبا کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ وادی الدواسر جانے سے 1 ہفتہ پہلے میرے پاس دوستوں کا ایک گروپ آیا تھا جو بیسی ڈالتا تھا۔ کچھ لوگ ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں اور کسی ایک کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب سب کے پیسے نہ مل جائیں۔
وہ لوگ باقاعدہ ایک وفد کی صورت میں میرے گھر آئے تھے اور تقریباً منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیسی میں شامل ہو جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ہم سب سے پہلا نمبر آپ کو دے دیتے ہیں۔ جب حادثے کے بعد میں جدہ پہنچا تو پہلا شخص مجھے ملنے آیا تھا وہ اس BC گروپ کا وکیل تھا۔ وہ میرے لیے خاص خبر لے کر آیا تھا کہ اصل میں ہم نے سوچ بچار اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی باہر کے شخص کو اپنی اس BC میں شامل نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اس شخص کی باتیں بہت عجیب لگی، کیونکہ نہ تو میں نے پہلے ان سے BC کے معاملے پر اتفاق کیا تھا اور نہ آپ کو یہ ارادہ تھا، بس اس نے خود ہی سے سوچ لیا تھا کہ شاید اب میں ایک ضرورت مند بن گیا ہوں، چنانچہ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گروہ کو میری وجہ سے پہنچنے والے ممکنہ نقصانات سے اپنے آپ کو بچا